मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फ़तमंद और जलाली नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। अजीज़ों, हम खुदावंद के नहायत मशकूर हैं और इस टेक्नोलॉजी के नहायत मशकूर हैं कि हम यहाँ पर हैं और आप हमें टीवी पर देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और बहुत सारी बातों को, कलाम मुक़द्दस की बातों को सीख रहे हैं। और ना सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि आगे भी उन तमाम तर बातों को कन्वे कर रहे हैं। खुदावंद इसके आपको बहुत बरकत दे। सो हमेशा की तरह आज भी एक बहुत ही मुनफरिद टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बुरी सोहबतों के बुरे असरात। अजीज़ों, एक मरतबा एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक तजुर्बा किया गया जिसमें एक फ्रेश एप्पल को एक अनफ्रेश एप्पल के साथ रखा गया, यानी कि एक साफ सुथरे सेब को एक खराब सेब के साथ रखा गया और कुछ दिन वेट किया गया, कुछ दिन इंतज़ार किया गया कि क्या होता है। और उसका नतीजा या उसका अंजाम क्या निकला कि उस खराब सेब ने वो सेब जो कि बिल्कुल ठीक था, जो कि बिल्कुल फ्रेश था, उसको भी खराब कर दिया। तो इससे जो नतीजा हमने अखज़ किया वो ये है कि जो हमारी गैदरिंग होती है, जिन लोगों में हमारा उठना बैठना होता है, वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम हम भी उसी तरह ढलते चले जाते हैं। सो इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमने खुदा के बहुत ज़बरदस्त सूरमा को मदऊ किया है। मैं बात कर रही हूँ बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ की। सो बिशप साहब, थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमेशा की तरह हमें अपने वक्त में से वक्त देते हैं और खुदा की खिदमत बड़ी जान फिशानी से करते हैं। वी वेलकम यू ऑन आवर सेट्स। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है, ठीक है। सो बिशप साहब, गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया कि जैसी हमारी गैदरिंग होती है हम भी वक्त के साथ साथ वैसे ही ढलते चले जाते हैं। तो आप कलाम मुक़द्दस की रहनुमाई में हमें बताइए कि हमारी गैदरिंग, हमारा उठना बैठना कैसे लोगों में होना चाहिए। इस हकीकत से इनराफ नहीं किया जा सकता कि किसी भी इंसानी शख्सियत पर माहौल के गहरे असरात होते हैं और नफ्सियात में ख़ास तौर पर शख्सियत साजी के लिए कहा जाता है कि इंसान की शख्सियत पर उसके ख़ानदानी असरात यानी मारूसी असरात और माहौल दोनों का असर होता है। यानी उसकी फैमिली का हेरिडिटी और फिर एनवायरनमेंट का उसकी शख्सियत पर गहरा असर होता है कि किस माहौल में वो रहता है, किस माहौल में पला है, बड़ा है और किन लोगों के साथ उसका रब्त और ताल्लुक़ रहा है। तो उसके गहरे असरात इंसानी शख्सियत पर और ज़िंदगी पर होते हैं। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब 33वीं आयत, फ़रेब ना खाओ, बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। तो ऐसे ही एक शख्स ने उससे कहा, दोस्त शराब नोशी करता, नशा करता, तो उससे कहा भाई हमें यार की यारी से है, हमें उसके नशे से क्या। और वो उसके साथ दोस्ती बढ़ाता रहा, खूब दोस्त हो गए और उसकी आदतें तो अच्छी थी लेकिन उसका दोस्त बुरा था। और वक्त गुजरने के साथ साथ एक दिन उस दोस्त ने कहा, यार कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक घूंट तो पी लो। उसने भी पिया। फिर दूसरे दिन उससे कहा, कुछ भी नहीं हुआ ना, आज 2-4 पी लो। और फिर वो खुद आदी हो गया, उसने भी शराब नोशी करना शुरू कर दी। तो अच्छी आदतें बिगड़ जाती हैं जब बुरी सोबत होती है। तो बाइबल मुकद्दस में इसलिए कहा फ़रेब ना खाओ। बहुत से लोग फ़रेब खाते हैं और वो सोचते हैं हम तो अच्छे हैं ना, कोई बात नहीं, दोस्त बुरा है। और इसी तरह मैं एक ख़ातून के बारे में बताऊंगा कि वो खुद तो खुदा तरस थी, खुदा परस्त थी, लेकिन उसकी दोस्ती एक ऐसी ख़ातून के साथ हो गई जो खुदा से दूर थी और जादूगरों के पास जाती। और एक दिन उसने कहा कि आओ वहाँ मैंने जाना है, तो वो चली गई। और फिर उसने कहा कि ये जादूगर है, मैंने यहाँ इसके पास आना है, इसके पास जाना है। अब वो सोचने लगी मैंने कौन सा जादू कराया है या मैंने कौन सा उससे कुछ पूछा, मैं तो अपनी दोस्त के साथ गई हूँ। और फिर वो फ्रीक्वेंटली जाती रही और उसका नतीजा ये निकला कि वो भी इस तरफ माइल हो गई। तो बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं।
اور انگریزی میں a man is known by the company he keeps. بالکل. کہ اپنی ان صحبت سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کیسے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے. اور ایک مجھے چند مہینے پہلے ایک خاتون نے فون کیا, اس سے کہا کہ میرا بیٹا اریسٹ ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ تھا تو اچھا, لیکن اس کا دوست جو تھا وہ کرمنل تھا, اور اس کو پتہ بھی تھا. اس نے کہا کہ میرا کیا ہے بھائی, وہ کرتا ہے میں تو نہیں کرتا. تو کہنے لگی کہ وہ جا رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ, پولیس نے اسے پکڑ لیا, اریسٹ کر لیا. تو اس نے کہا بھائی میں تو ایسا کام کرتا ہی نہیں. تو اس نے کہا کہ برے لوگوں کے ساتھ ہی برے لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے. تو بری صحبت جو ہے وہ پہچان ہے کہ جو اس میں رہنے والا ہے وہ بھی برا ہے. تو بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں خروج 23واں باب دوسری آیت میں لکھا ہے, برائی کرنے کے لیے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرنا, اور نہ کسی مقدمہ میں انصاف کا خون کرانے کے لیے بھیڑ کا منہ دیکھ کر کچھ کہنا. اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب بہت سے لوگ کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا کر لیں تو کون سا ہے, اب اتنے لوگ تو غلط نہیں ہو سکتے. ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ جو خدا کے کلام میں ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر بھیڑ بھی کراؤڈ ہے تو ہمیں کراؤڈ کو فالو نہیں کرنا, ہمیں خداوند اور اس کے کلام کو فالو کرنا ہے. تو یہ نہیں کہ اگر سبھی لوگ برائی کر رہے ہیں تو ہم بھی برائی کریں, بلکہ ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہم خدا کے لوگ ہیں, اور خدا چاہتا ہے کہ ہم برائی کرنے کے لیے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کریں. یعنی یہ نہیں کہ برے لوگ ہیں بہت سے تو ہم کہیں اگر اتنے برے لوگ ہیں, اتنی تعداد میں ہیں تو ہم بھی ایسا کریں. تو ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ بری صحبت جو ہے اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے. خروج 34واں باب 12ویں آیت میں لکھا ہے, سو خبردار رہنا کہ جس ملک کو تو جاتا ہے اس کے باشندوں سے کوئی عہد نہ باندھنا, ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے لیے پھندا ٹھہرے. اب بری صحبت سے خدا نے بچایا کہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ بھی نہیں کرنا, ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کرنا, بلکہ یہ چناؤ کرنا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق ہو, اچھے لوگوں کے ساتھ رہے اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے, تو ہماری شخصیت پر اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو ہم جب خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خدا کے کلام کے تابع ہوں, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں ہر زاویے سے سکھاتا ہے کہ برے لوگوں سے, برے جو لوگ ہیں ان سے کیسے بچنا ہے. گنتی 33واں باب 55 آیت میں لکھا ہے, لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو تو جن کو تم باقی رہنے دو گے وہ تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلوؤں میں کانٹے ہوں گے, اور اس ملک میں جہاں تم بسو گے تم کو دکھ کریں گے. عزیزو, خدا نے ایسے برے لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں کیا. خدا اپنے لوگوں کو الگ کر لیتا ہے, اور اسی طرح خدا کے لوگ اچھی کمپنی, اچھی صحبت, اچھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, کیونکہ بری صحبت کے برے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے خدا کے لوگ ہمیشہ جو اچھے ہیں وہ ہمیشہ اچھائی کی طرف, نیکی کی طرف اور نیک لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے, کیونکہ وہ فریب نہیں کھاتے, کیونکہ اچھی عادتوں کو بری صحبت بگاڑ دیتی ہے. پہلا سلاطین 11واں باب پہلی آیت, اس سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے, یعنی موابی, امونی, ادومی, سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا. یہ ان قوموں کی تھیں جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا تم ان کے بیچ نہ جانا اور نہ وہ تمہارے بیچ آئیں, کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو
اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گے۔ سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا اور اس کے پاس 700 شہزادیاں اور اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھیں، اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ اب دوستی بھی برے لوگوں سے نقصان کا باعث ہے، اور رشتہ بھی برے لوگوں کے ساتھ کرنا یہ بھی اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ سلیمان جسے خدا نے حکمت دی، دانائی دی، اور خدا نے اسے اس قدر خرد مندی کی روح بخشی کہ جب انصاف کے لیے 2 خواتین آئی تو اسے ایسا انصاف کیا جس سے پورے معاشرے پر اس کی دھاک بیٹھ گئی کہ عاقل ہے، لیکن اتنا عاقل جب بری عورتوں کی رفاقت میں رہا، اس صحبت میں رہا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے خدا سے پھر گیا۔ تو اس کے معنی ہے کہ اس کے روحانی بھی بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں، آپ کی اسپرچل لائف پر بھی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو بری صحبتوں کا یقیناً انسان کی اچھی عادتوں پر برا اثر ہوتا ہے، اور اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم اچھے لوگوں کا، اچھے انسانوں کا اور اچھی رفاقت کا ہم دیکھیں کہ کن کے ساتھ ہمیں رہنا ہے اور کون ہے جو اچھے لوگ ہیں، اور اس کے لیے خدا کا کلام ہمارے پاس یہ رہنمائی کرنے کے لیے خدا کا کلام ہے۔ خدا کی کلام مقدس میں دوسری تواریخ 19 باب 2 آیت میں یوں لکھا ہے، تب حنانی غیبین کا بیٹا یہو اس کے استقبال کو نکلا اور یہوشافط بادشاہ سے کہنے لگا، کیا مناسب ہے کہ تو شریروں کی مدد کرے اور خداوند کے دشمنوں سے محبت رکھے؟ اس بات کے سبب سے خداوند کی طرف سے تجھ پر غضب ہے۔ اب دیکھیں، جب ہم ایسے لوگ جو خدا کے کلام کے برعکس طرز عمل رکھتے ہیں، ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں تو یہ بھی مناسب نہیں، اور خدا اس بات سے غضبناک ہوا۔ آئیے دیکھیں پھر دوسری تواریخ 19 باب 2 آیت، تب حنانی غیبین کا بیٹا یہو اس کے استقبال کو نکلا اور یہوشافط بادشاہ سے کہنے لگا، کیا مناسب ہے کہ تو شریروں کی مدد کرے اور خداوند کے دشمنوں سے محبت رکھے؟ اس بات کے سبب سے خداوند کی طرف سے تجھ پر غضب ہے۔ اب اگر آپ کے دوست برے ہیں، برے لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں اور خدا کا غضب بڑھتا ہے، بس اوقات ہم اس بات کو اتنا ڈیپلی نہیں لیتے۔ ہم کہتے ہیں، میرے ساتھ ایک لڑکا تھا جب میں یونیورسٹی میں تھا، وہ کہنے لگا، بھائی ہمیں نا ان کی عادات کا کیا کرتے، ہمیں ان سے نہیں، ہمیں تو یار کی یاری کا ہے کہ وہ بس دوست ہے، لیکن وہ برا دوست تھا، اور پھر اس نے اس کو ایسا برائی میں پھنسایا کہ وہ نکل نہ سکا۔ تو فریب نہیں ہمیں کھانا۔ اور یہاں بھی یہوشافط بادشاہ سے یہو کہتا ہے کہ تو نے خدا کے دشمنوں کی مدد کی، تو وہ خدا کے دشمن ہیں جن کا کردار کلام کے برعکس ہے، جن کی سوچ خدا کے برعکس ہے، اور اگر ان سے ہم دوستی کرتے ہیں، جب خدا ہمارا دوست ہے تو پھر ہم ان سے دوستی کرتے ہیں تو اس کے یقیناً برے اثرات ہماری زندگی میں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پر خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو بری عادات رکھتے ہیں اور یا جو برے لوگ ہیں وہ ہماری اچھی عادتوں کو بگاڑ دیں گے۔ تو ہمیں خدا نے شعور دیا ہے، خدا نے حکمت دی ہے اور دانائی سے معمور کیا ہے، تو ہم ان لوگوں کو جو کہ خدا سے دور ہیں، شریر ہیں، ہم نہ تو ان کے ساتھ رہیں، نہ ان کی صحبت میں رہیں، نہ ان کی مدد کریں، اس لیے کہ پھر ہم ان کے ان برے کاموں میں شریک ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص اس نے ہیروئن پینی ہے یا آئس یا شراب نوشی کرنی ہے، اب کہتے ہیں میرا دوست ہے، اس کو کہا یہ لے بھائی تیری مدد کرتا ہوں، اور وہ اس کے شراب پیتا ہے، تو آپ اس برائی میں شریک ہو گئے۔ تو اس لیے خدا اس بات کو بھی منع کرتا ہے کہ ہم ان برے لوگوں کے ان برائی میں شریک نہ ہوں۔ جب ہم
شریک نہیں ہوتے تو ہماری عادات ٹھیک رہتی ہیں، ہماری زندگی ٹھیک رہتی ہے، لیکن جب ان کی مدد کرتے ہیں تو پھر ہم اس برائی میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے دشمن ہیں، وہ ابلیس کے فرزند ہیں، اور ہم ان کو اس برائی میں ان کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو اس بات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ کئی دفعہ کہتے ہیں چلو بھائی دوست ہے کوئی بات نہیں، ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اس طرح ہماری بھی عادت بگڑے گی اور ہمارا روپیہ پیسہ، ہمارا وقت یہ بھی برباد ہوگا۔ بالکل آپ نے درست فرمایا، اور بشپ صاحب یہ اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے کوئی سیل لگی ہو وہاں پہ ایک سلوگن دیا جاتا ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری، کہ ایک خریدیں اور اس کے ساتھ ایک فری ہے۔ تو جس طرح سے آپ نے ایگزامپل کی ہیلپ سے، ایک مثال کی مدد سے ہمیں سمجھایا کہ ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ آ جا تو بھی میرے پاس آ جا اور یہ لے لے، تو اس نے بھی وہی شراب نوشی اور وہی جو منشیات ہے اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو اب آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ جب ہم بری صحبت میں ہوتے ہیں تو اس کے روحانی اور جسمانی کیا برے اثرات ہماری زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، اور کیا وہ ہمارے فیوچر کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے کسی خرابی کا باعث ٹھہرتے ہیں؟ اس بات سے میں متفق ہوں کہ ان کے اثرات برے ہوتے ہیں، یعنی جب کوئی شخص برے کام کرتا ہے تو اس کی روحانی زندگی پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا سلیمان کے بارے میں، خدا سے دل پھیر دیا تو اس کی معنی ہے کہ اس کی روحانی زندگی پر اس کا برا اثر ہوا۔ جب خدا سے اس کا دل پھر گیا تو پھر تنزلی ہے، خدا سے کسی کا دل پھر جائے تو پھر اس کے لیے بدحالی ہے، خدا سے دل پھر جائے تو پھر اس معاشرے میں اور اس دنیا میں اس کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب خدا کا دل ہماری طرف ہے، خدا کی توجہ ہماری طرف ہے، خدا سرفرازی دیتا ہے اور برکت دیتا ہے۔ تو اس کے معنی ہے کہ دوستانہ تعلقات برے لوگوں کے ساتھ ہیں تو اس کے مضر اثرات ہماری روحانی زندگی پر ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کا دل ہماری طرف سے پھر جاتا ہے، اور جب خدا کا دل پھر جاتا ہے تو جو سرفرازی ہمیں ملنی ہے وہ نہیں ملتی۔ تو اس کا جو سالڈ گراؤنڈ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سلیمان ان خواتین کے عشق کا دم بھرنے لگا جو خدا نے منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، تو اس وجہ سے وہ تنزلی کا شکار ہوا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس پر بلکہ ہمارے جسم پر بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر شراب نوشی کرتا ہے تو شراب نوشی کریں گے تو اس کے مضر اثرات صحت پر بھی اور جسم پر بھی ہوں گے، اور اگر وہ زانی ہیں یا حرام کار ہیں اور اس کا اثر جو ہے وہ انسانی جسم پر ہوگا۔ خدا کے کلام مقدس میں رومیو پہلا باب 26ویں آیت، اسی سبب سے خدا نے ان کو گندی شہوتوں میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے اپنے طبعی کام کو خلاف طبع کام سے بدل ڈالا۔ اسی طرح مرد بھی عورتوں سے طبعی کام چھوڑ کر آپس کی شہوت سے مست ہو گئے، یعنی مردوں نے مردوں کے ساتھ روح سیاہی کے کام کر کے اپنے آپ کو گمراہی کے لائق بدلہ پایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اگر دوست ہیں، اب انہوں نے آپس میں گناہ اور بدی کر رہے ہیں تو اس کے صحت پر بھی اثرات ہوں گے، اور اگر منشیات لے رہے ہیں یا شراب نوشی کر رہے ہیں تو اس کے بھی اثرات ہوں گے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک نے مجھے فون کیا کہ ان کے گردے بالکل ختم ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا کہ وجہ، کہنے لگے کہ وہ بہت زیادہ شراب نوشی کرتے۔ تو میں نے کہا وہ کیسے، فیملی تو بہت اچھی ہے۔ انہوں نے کہا فیملی اچھی ہے لیکن اس کا ایک دوست شراب نوشی کرتا، اس کے ساتھ اس کی دوست تھی، عادتیں تو اچھی تھی لیکن صحبت بری تھی۔ اس بری صحبت نے اس کی عادتوں کو بگاڑ دیا، اور اس کو ڈاکٹرز نے کہا کہ اب اس کا بچنا مشکل ہے، یا تو لیور ٹرانسپلانٹیشن کیا جائے گا یا پھر بس خداوند کی مرضی سے وہ دار فانی سے کوچ کر جائے گا۔ تو روحانی بھی مضر اور منفی اثرات ہوتے ہیں اور جسمانی بھی، یعنی روحانی طور پر یہ کہ خدا دور ہو جاتا ہے، اور جسمانی طور پر ان کا جسم جو ہے اس میں اور جسم کے مختلف آرگنز میں پرابلمس ہوتی ہیں، اور جس سے بیماریاں، اور اگر وہ گناہ اور بدی ایسے دوست ہیں اس سے پھر یہ کہ
بہت سی جیسے ایڈز کا مرض تھا تو وہ گناہ اور بدی کا نتیجہ، تو ہم بہت، اور جیسے مثال کے طور پر کوئی پروسٹیٹیوٹ کے پاس گیا، اب وہ اس کے بھی بدن میں تکلیف ہو گئی اور پھر ایڈز کا مرض ہو گیا، تو یہ کہ جسم پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، یعنی ہماری روحانی زندگی پر بھی اور ہماری جسمانی زندگی پر بھی اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں۔ تو بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں، تو اس لیے ہمیں دوست بنانے کے لیے اور کس کمپنی میں، کس رفاقت میں، کس لوگوں کے ساتھ، کس گیدرنگ میں ہم ہیں، تو اس کا خدا نے ہمیں حکمت دی ہے، اور جب ہم خدا کے کلام کے تابع ہیں، خدا کی مرضی کے تابع ہیں، تو پھر ہم خود دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہیں، اور ایسے برے لوگ جو خدا کے کلام کے برعکس ہیں، ہم ان کے ساتھ اس طرح گہرے دوستانہ تعلقات نہیں استوار کرتے، بلکہ ہم اپنے خدا کے تابع ہو کر ایسے اچھے دوستوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم خدا کے کلام کے تابع ہوں۔ اور اگر آپ کلام کو نہیں سمجھتے تو پھر ظاہر ہے کہ بھٹک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اپنی راہ سے دور ہو جائیں گے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے خدا کے تابع ہوں، اور اس کے لیے دیکھیے زبور پہلی آیت میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ اب یہاں پر ہم حقیقی مبارک علی کا ذکر پڑھتے ہیں کہ وہ شخص مبارک ہے، مبارک کے معنی بابرکت، وہ شخص بابرکت ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ اب نہ صرف ہمارا ان کے ساتھ انٹیمیسی، بلکہ ہم ان کی کونسلنگ پر بھی نہ چلیں، برے لوگوں کی کونسلنگ پر بھی نہ چلیں، کیونکہ برے لوگوں کی کونسلنگ نقصان کا باعث ہے۔ اور ہمیں پہلے یہ جائزہ لینا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ان کی عادات کیسی ہیں، ان کا انداز فکر کیسا ہے، اور ہمارے پاس معیار ہے خدا کا کلام، اور پھر جو وہ ایڈوائز کریں تو ہم اس ایڈوائز پر بھی نہ چلیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، کہنے لگا کہ مجھے کھانسی ہوتی تھی، میرے پاس آیا، کہنے لگا کھانسی ہوتی تھی، تو ایک ایسے ہی برا شخص تھا ملا، اسے کہا بھائی ایسا کرو، ایک بوتل شراب کی پی لو، دیکھو کھانسی ختم۔ تو اس نے کہا کہ کھانسی ختم کرنے کے لیے میں شراب کی بوتل پیوں؟ تو خدا کے کلام میں تو شراب منع ہے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں امثال 31واں باب اور اس کی دوسری آیت، اے میرے بیٹے، اے میرے رحم کے بیٹے، تجھے جسے میں نے نظریں مان کر پایا کیا کہوں، اپنی قوت عورتوں کا نہ دے اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال۔ بادشاہوں کو، اے لیمویل، بادشاہوں کو میں خواری زیبا نہیں، اور شراب کی تلاش حاکموں کو شایان نہیں۔ مبادہ وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں اور کسی مظلوم کی حق تلفی کرے۔ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، اور میں اس کا جو تلخ جان ہے۔ تو اس نے کہا شراب تو اس کو پلاؤ جو مرنے کو ہے۔ اس نے کہا یہ صلاح ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس نے اس صلاح کو کلام کے زاویے سے پرکھا کہ وہ مجھے کھانسی کو دور کرنے کے لیے، اب اس کا جو نقطہ نظر تھا وہ کہے گا، اس کا تھا کہ بھئی یہ ایک دفعہ پیے گا پھر عادی ہو جائے گا، یہ پیتا رہے گا پھر مجھ سے منگواتا رہے گا۔ تو ہمیں شریروں کی صلاح پر بھی غور کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ضرور ہمیں لگائیں اس بات پر، اگر وہ ایڈوائز بھی کریں تو یہ پرکھنا ہے کہ یہ ایڈوائز کیسی ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ تو اس کے معنی ہے کہ ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ بری صحبت کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ ہم جب امثال 4 باب کی 14ویں آیت کو پڑھیں، شریروں کے راستہ میں نہ جانا اور برے آدمی کی راہ میں نہ چلنا۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم شریروں کے راستے میں نہ جائیں، اس کے معنی ہے بری صحبت کی طرف نہ جائیں، اس لیے کہ بری صحبت کے برے اثرات ہیں۔ اسی طرح امثال 24واں باب پہلی آیت میں لکھا ہے، تو شریروں پر رشک نہ کرنا اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا۔ اب دیکھیں
خدا کا کلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے شریروں پر رشک نہ کرنا. ایک شخص کہنے لگا یہ ہے تو شریر لیکن بڑی ترقی کر رہا ہے, تو اگر یہ اس طرح ترقی کر رہا ہے تو میں بھی اپنی ساری یہ اچھی زندگی چھوڑ کر اس کی طرح کروں, اس طرح ترقی ہوگی. تو ہمیں ان پر رشک نہیں کرنا اور نہ ان کی صحبت کی خواہش رکھنا ہے. دیکھیں, تو شریروں پر رشک نہ کرنا اور ان کی صحبت کی خواہش نہ کرنا, یہ ہماری ڈیزائر نہیں کہ ہم ان کے ساتھ, ہماری ڈیزائر ہے اچھے لوگوں کے ساتھ. ہماری اچھی عادتیں بری صحبت کے باعث خراب نہ ہوں, تو ہم اس بات پر خاص توجہ دیں, خاص خیال رکھیں. اور جیسے کہا محاورہ بھی ایک خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو برائی کو دیکھ کر برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے اور برکت پانا ہے. تھینک یو سو مچ بشپ صاحب ان تمام تر خوبصورت باتوں کے لیے جو کہ آپ نے کلام مقدس میں سے ہمیں سکھائی ہیں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. عزیزو, آج ہم نے خداوند کے کلام سے اور سیکولر بھی بہت زیادہ خوبصورت باتوں کو سیکھا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے عادات کو بہتر بنانا ہے اور ہماری سلیکشن کیسی ہونی چاہیے. جس طرح سے ہم کوئی بھی اچھی چیز خریدتے وقت بہت زیادہ چھان بین کرتے ہیں کہ کیا یہ چیز میرے لیے اچھی ہے یا بری ہے, تو اسی طرح سے اپنی گیدرنگ کا سلیکشن بھی بہت جانچ کر کریں کہ کیا یہ میرے لیے اچھی گیدرنگ ہے یا بری گیدرنگ ہے. آپ سے ملاقات کریں گے نئے ایپیسوڈ میں نیو ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. خداوند آپ کو بہت برکت دے. آمین.